अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बात करेंगे फितनों के बाब में दुनिया किस तरफ जा रही है और इसमें पाकिस्तान का उम्मत मुस्लिमा का लाए अमल क्या होना चाहिए और कुरान और सुन्नत में इस फितनों के काउंटर के लिए हमें क्या रहनुमाई मिलती है। हर तरफ शर्क़ ता ग़र्ब यही बहस चली है कि ये फितने कब ख़त्म होंगे। जंग जदल का दौर है और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा पर कड़ा वक्त है। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो वेव चली हुई है इन फितनों की, उनमें सबसे बड़ा फितना दज्जाली निज़ाम का फितना है। एज ए होल जो आलमगीर तौर पे दज्जाल का सिस्टम है वो फैलता जा रहा है। उसकी एक्सपेंशनिज़म मिलिट्री लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल मीडिया लेवल पे, नैरेटिव बिल्डिंग, ये भी दज्जाल का एक फ़ितना है। वो अपने फन फैलाए हुए है और फितने बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों पे गिरेंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। तो आज कोई अचंभे की बात नहीं है, लोग ये बात करते हैं। ये मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का, नैरेटिव बिल्डिंग का, माइंड मेकिंग का, ये सारे फितने हैं। ये बयानियों की जंग, ये भी एक फितने की जंग है। ये एक ब्लैक सी कि उसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा कि कौन क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है। झूठ और सच की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी AI और डीप सीक और डीप फेक टेक्नोलॉजी के आने के बाद कि असल वीडियो क्या है, असल बातचीत क्या है। तो ये सारे फितनों से ख़बरदार कर दिया था। याद रखें, आलम कुफ्र को, सहूनियत को, दज्जाली ताकतों को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो कुरान मजीद की जो आयत है, जो एक मेकनिज़म है मुसलमानों के लिए, अला हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून, कि अल्लाह का गिरोह या अल्लाह का लश्कर गालिब आएगा। और उसके लिए कुरान मुक़द्दस में हमें दो शराइत मिलती हैं। अगर तुम मोमिन हो और अमल साले करते हो तो अल्लाह तुम्हें ज़मीन में इक़्तिदार अता करेगा। ये वो आयत है जिस पे हिट किया है सहूनियत ने, ट्रंप ने, उसके हवारियों ने। ठीक है, वअदल्लाहुल्लज़ीन आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात ईमान और अमले साले। तो आज पहला हमला दज्जाली ताकतों का मुसलमानों के ईमान पे है और दूसरा अमल साले पे है। अब आप सोचेंगे ईमान पे कैसे हमला है, लोग तो सारे मुसलमान हैं। मैं मोमिनीन की बात करूं, ईमान छिन गया है, ईमान की रूह ख़त्म हो गई है। ईमान पे हमला ये है कि ईमान की रूह थी इस्लाम का सियासी गलबा, इस्लाम की पॉलिटिकल डोमिनेंस और उसकी अथॉरिटी को पूरी दुनिया के अदयान के लिए रोल मॉडल के तौर पे गालिब करना। इस पे हमला ये हुआ कि नेशन स्टेट में बांट दिया। तो ईमान पे ये पहला हमला था। ईमान पे दूसरा हमला था कि तफरके में मुब्तला करना, जो हालांकि कुरान कहता है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। ये वो लाइन थी कि मोमिनों को इत्तेहाद में जोड़ती थी। उन्हें अरब व अजम की तकसीम में मुब्तला कर दिया, कौमियत की तकसीम में, असबियत की तकसीम में, फ़िरकावारियत की तकसीम में, सुन्नी शिया की तकसीम में, कुर्द और तुर्किया की तकसीम में, अरब व अजम की तकसीम में, शामी और यमनी की तकसीम में। ये वो तकसीमें हैं जिन्होंने ईमान को कमज़ोर कर लिया। हालांकि वहदत एक थी, मरकज़ एक था। तीसरा अमल साले पे, अमल साले पे तहजीब व सकाफ़त पे, आपके रहन सहन पे, आपके कुरान और हदीस से ताल्लुक़ के साथ मजबूत करने की बजाय अब हर शख्स के हाथों में सेल फ़ोन दे दिया है, वो स्क्रोलिंग कर रहा है, रील्स देख रहा है, वक्त बर्बाद कर रहा है। तो ये वो हमले थे जिनसे पेशगी ख़बरदार कर दिया है। तो इन्होंने, दज्जाली एजेंटों ने ये कहा कि अगर इनको डिवाइड करेंगे तो ये इस हुक्म से हटेंगे, इन्हें ग़ुलामी में धकेलना आसान होगा। आज मिडल ईस्ट में देख लें आप, जहाँ जहाँ जो भी हो रहा है वो इसी ग़ुलामी का नतीजा है। इस वक्त सहूनियत का सबसे बड़ा टकराव किससे है, ये सवाल पैदा होता है। जवाब वाज़ेह है, जियो पॉलिटिक्स जो आज की आलमी सियासत है उस पर मुसलमानों को शिया, सुन्नी, अरब, अजम और पता नहीं किस किस के नाम पे लड़ाया जा रहा है। ठीक है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शाम, लीबिया और इराक़ में इससे पहले ये खेल खेला गया, मुसलमानों को मसलक और कौमियत के नाम पे बांट के लड़ाया गया, फिर इनके वसाइल, मिनरल्स, रिसोर्सेज पे कब्ज़ा किया गया और ये लाशऊरी या शऊरी तौर पर मुसलमान इस दज्जाली ईंधन का हिस्सा बनते नज़र आ रहे हैं। फिर आगे असल मसला फ़िरक़ों का झगड़ा नहीं है, बल्कि बातिल दज्जाली निज़ामों का गलबा है। ये फ़िरक़ों में बटाकर रिसोर्सेज लेके अब भी आप ख्वाब गफलत से ना जागें, तो ये दज्जाली निज़ाम है जो आपको कैप्चर करना चाह रहा है। ये जंग भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जब मुसलमान फ़रोई मसलकी
بحثوں میں الجھ جاتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اقامت دین اور طاغوت سے بغاوت کا اصل مارکا بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ مارکا تھا، مارکا حق، جسے قرآن نے یاد دلایا تھا، اور عین اسی دوران عالمی طاقتیں پورے خطے کو نگل لیتی ہیں۔ جو منظر نامہ ابھی ہمارے سامنے ہے، قرآن مجید نے اس کی تعبیر و تشریح 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی، خبردار کر دیا تھا۔ اب دوسری چیز کہ دجالی طاقتوں نے سیاست کو، معیشت کو، ٹیکنالوجی کو، اداروں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور ایسی صورتحال میں ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم حدیث کا ایک آدھا حصہ پوسٹر نکال کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں اور باقی بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا پر دجال کا جو سسٹم ہے، یہ ایک کانے شخص کے نمودار کا ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ وہ تو آئے گا، وہ دجال جس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، ایک آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوگی، جو حدیث میں پریڈکشنز ہے، لیکن اس کی آمد سے پہلے ایک سٹیج سیٹ کیا جائے گا جسے دجالی نظام کا کارپٹ کہتے ہیں۔ وہ پہلے مسلط ہوگا، وہ فیزیبل انوائرمنٹ، ایک جو ہے وہ فیوریبل انوائرمنٹ کریٹ کرے گا۔ تو ٹرمپ اور نیتن یاہو اسی فیوریبل انوائرمنٹ کے لیے مسلمانوں کے اجسام کو ایندھن بنا رہے ہیں، خاک اور خون کا۔ ٹھیک ہے، آج دیکھ لیں عالمی سرمایہ دارہ نظام، سود پر مبنی معیشت، ٹیکنالوجی پر صہیونی کنٹرول، اقوام متحدہ جیسے اداروں کی منافقت، الحاد، بے حیائی، ٹھیک ہے، اس کی یلغار، یہ سب دجالی نظام کے دست و بازو ہیں، اس کے اعلی کار ہیں، پپٹس ہیں۔ تو دجال جب کوئی آئے گا تو نیا نظام نہیں لائے گا، یہ بات واضح طور پہ یاد رکھیں، بلکہ اسی تیار شدہ طاغوتی استعماری نظام کی قیادت سنبھالے گا جو پہلے سے وہ بساط بچھائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ بساط دجال کے لیے بچھائی جا رہی ہے، اس میں لشکر امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کرنا وہ مسلمانوں کا کام تھا، اس میں وہ کدھر کھڑے ہیں یہ الگ بحث ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑا ہتھیار فرقہ پرستی، تفرقہ اور انتشار، یہ مسلمانوں میں جو ہے۔ پھر دوسری چیز، ایک بہت بڑی باریک واردات جو آج ڈالی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کو جی ایک مکمل نظام نہیں ہے، مذہب کا سیاست میں کیا کام ہے، ٹھیک ہے، چرچ اور جب اسٹیٹ الگ ہیں تو یہاں بھی یہی ہونا چاہیے، اسلامی نظریات وہ پاکستان میں کیوں قائم ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے مختلف حلقوں کی جانب سے۔ یہ پرانا سیکولر چورن ہے، نئے ریپر میں بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ دین صرف تزکیہ نفس کے لیے اگر آیا ہے، کوئی مکمل ضابطۂ حیات نہیں دیتا، یہ دجالی طاقتوں کا نیریٹو ہے جو میں آپ کو جس سے خبردار کر رہا ہوں۔ تو سسٹم تو انسان اپنی عقل، تاریخ اور جغرافیے کے مطابق خود بناتے ہیں۔ یہ بات بڑی دانشورانہ لگتی ہے، لیکن حقیقت میں ایک مرغوب ذہن کی بازگشت ہے۔ یہ وہی فکر ہے جس نے صدیوں سے اسلام کو چرچ کی طرح مسجد تک محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آج اس مغالطے کو ذرا عقل، تاریخ اور قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں۔ اگر انسان اپنی مرضی سے سسٹم بنا رہا ہے تو وہ خلیفہ نہیں رہا، یاد رکھیں، خلافت اللہ کی طرف سے، وہ خود الہ بنا بیٹھا ہے، وہ خود ساختہ قوانین بناتا ہے۔ تو قرآن میں چونکہ پورا سماجی اور معاشی نظام بھی موجود ہے، اگر دین صرف تزکیہ ہوتا تو قرآن میں معیشت، تجارت، سیاست، انبیاء کی سیاست، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا طاغوت سے ٹکراؤ، فرعون سے، ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام کی بادشاہ، طالوت علیہ السلام کی بادشاہ، ذوالقرنین کی سد ذوالقرنینی، یہ پولیٹیکل افیئرز قرآن میں کیوں ڈسکس ہوتے؟ ملٹری افیئرز کا ذکر قرآن میں کیوں ہوتا؟ قوموں کے قصے اور تباہی کا قرآن میں کیوں ذکر ہوتا؟ موریلٹی اور ایتھکس کا ذکر کیوں ہوتا؟ پورے کا پورا میکنزم قرآن بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وراثت کے ریاضیاتی قوانین سارے قرآن میں موجود ہیں، زکوٰۃ کا پورا معاشی نظام موجود ہے، سود کی حرمت کا نظام موجود ہے۔ یہ وہ آپ سے اوجل کرنا چاہتے ہیں آیات کہ جی نہیں جی فقط تزکیے کی بات ہے، روحانیت کی، تو پھر سود کی ممانعت کیوں ہے؟ پھر نکاح و طلاق کے قوانین، فیملی لائف کیوں ہے؟ پھر تجارت کے اصول، اکانومی کے پرنسپلز قرآن نے کیوں بیان کیے؟ قتل کے لیے قصاص کیوں کہا؟ اس کا تعلق سوشل لائف سے ہے آپ کی، پھر وہ بھی نہ ہوتا۔ پھر یتیموں کے حقوق، ڈپرائیوڈ کمیونٹی کے، یہ اکانومک افیئرز، ریاستی معاہدات کے اصول قرآن میں بیان پھر کیوں کہ یہ تو پولیٹیکل افیئرز سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص جو تہجد گزار ہے وہ سودی معیشت کے لیے کام کرے یا جاہلی قوانین کے تحت عدالت میں فیصلے کرے، تو اس تزکیے کا کیا فائدہ ہے کہ ایک طرف ہاتھ میں تسبیح ہے، عدالت میں جائیں، بریف کیس پکڑیں اور فیصلہ جناب اسی نظام کے تحت دیں، ٹھیک ہے۔
تزکیہ جو ہے یہ نظام کی بنیاد ہے، متبادل نہیں ہے۔ تزکیہ ہر عمل میں، سیاست کا مطلب ہی تزکیہ ہے، اصلاح ہے۔ پھر خلافت کا تصور سب کچھ واضح کر دیتا ہے، یاد رکھیں۔ قرآن کہتا ہے انسان زمین پر نائب ہے اور وہ خلیفہ ہے۔ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ زمین میں درستگی کرے گا افعال کی، لوگوں کے، نہ صرف وہ عبادت کے افعال کی بلکہ معیشت کے، تجارت کے، نظام حکومت اور مملکت کے افعال کی درستگی کرے گا۔ حضور کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے نبی ہونے کے ساتھ سیاسی رہبر، ساس قومہم، سیاسی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ تو تزکیے کا مقصد انسان عدل پر مبنی معاشرہ قائم کرے۔ اگر ایک شخص بہت متقی ہو، ٹھیک ہے، اور سب کچھ کرے، لیکن قانون، عدالت، پولیس، معیشت، ان میں اس کی جو ہے داد رسی نہ ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر نظام میں خرابی ہے، چونکہ اسلام سب کو ٹھیک کرنے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک چھوٹی سی دکان بھی سسٹم کے بغیر آپ دیکھیں نہیں چل سکتی۔ میں مثال دے رہا ہوں، تو انسانی تہذیب بغیر نظام کے کیسے چل سکتی؟ ٹھیک ہے، اگر انسانی زندگی کو سسٹم چاہیے تو پھر کیسے ممکن ہے خدا کا دین کوئی سسٹم نہ دے؟ اٹس امپاسبل۔ پس تزکیہ کرو، یہ ادھورا تصور ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ اللہ کی ایک اکائی ہے، بس عبادت کرنے سے ہو جاتا ہے۔ غلط ہے، یہ سپلائی چین، یہ سب سسٹم ہے۔ ہاسپٹل، مریضوں کا ریکارڈ سسٹم، ڈاکٹر کا ڈیوٹی سسٹم، میں مثالیں دے رہا ہوں، ایمرجنسی، یونیورسٹی، امتحان، داخلہ، گریڈنگ سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو اگر دکان میں حساب کتاب کا نظام نہ ہو، سپلائی کا چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، قیمتوں کا اصول نہ ہو، تو دکان ایک ہفتے بھی نہیں چل سکتی۔ تو وہ کیسا دین ہوگا جس میں سسٹم نہیں ہے؟ عبادات تو ہیں لیکن سسٹم نہ بیان کیا گیا، وہ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ دین قیامت تک ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رہبر و رہنما اور نبی اور رسول ہیں، تو انہوں نے پورا سسٹم ایک ایک اکائی دی، انفرادی سے لے کے اجتماعی سطح تک سارے معاملات دیے، پوری ریاست مدینہ میں ساری چیزیں جو ہیں وہ دی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہمارے ہاں بحث ہے، دوسرا اٹیک یہ مسلمانوں پہ جو کیا جاتا ہے سسٹم کا۔ اب تیسری بات جو فتنے کی ہے وہ میں آپ کو خبردار کروں کہ شام کے فتنے کی ابتدا، بدء فتنۃ الشام، یہ میرے پاس نعیم بن حماد کی کتاب الفتن ہے، جو فتنے کے سے ریلیٹڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں وہ انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ فرمایا کہ اے اہل عرب کی جماعت، تمہیں وہاں آباد کیا گیا، تم اصلاح کرو گے تم اس کے اہل رہو گے، اگر تم بدل کر فساد کرو گے تو اللہ تمہیں پہلی لوگوں کی طرح وہاں سے نکال دے گا۔ شام کے بارے میں حضرت کعب سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ شام میں 3 فتنے ہوں گے۔ ایک خون ریزی کا، ابھی حدیث 1400 سال پہلے بیان ہوئی۔ دوسرا فتنہ صلہ رحمی کے کاٹنے کا اور اموال کے لوٹنے کا۔ پھر اس کے ساتھ مغرب کا فتنہ ہوگا جو اندھا ہوگا۔ اب ایمانداری سے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ سارے فتنے آج پورے ہو چکے ہیں یا نہیں؟ شام میں خوریزی ہو رہی ہے یا نہیں؟ صلہ رحمی کے کاٹنے کا فتنہ ہے، اموال کو لوٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کی دولت کون لے رہا ہے، کون بلڈرز لوٹ رہا ہے، لوٹ مار۔ اور پھر مغرب کا فتنہ جو اندھا ہوگا، اندھا ہوگا۔ یہ بلیک سی جو ہے آپریشن، میں ترکیہ میں گیا، میں کئی دفعہ کوٹ کیا، وہاں یروشلم کے اسکالرز نے کہا بلیک سی، مسلم ورلڈ ان کے، وی ول snatch their minerals and resources and we will dominate on the whole territory to establish greater Israel۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھے فتنے کی بات کی تھی۔ اندھا فتنہ مسلمانوں پہ مسلط ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ عرب کنٹریز نے انڈے دیے ہوئے، نہ امریکہ کی گود سے نکل رہے ہیں، معاہدے بھی کیے ہوئے ہیں، اور جناب ان کو تحفے تحائف، بلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ وہاں کی ہوئی ہے، لیکن امریکہ ان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ تو اڈے دے کے اب ایران کو پتہ ہے ایران عرب کنٹریز پہ حملے نہیں کر رہا، وہ امریکن بیس پہ، کیونکہ عربوں کو کیا لگے کہ ان کی حفاظت امریکہ اور اسرائیل کرے گا، یہ ان کے پتہ نہیں دماغ کو کیا آ گیا ہے، کیڑا لگ گیا ہے۔ ان کی حفاظت وہ خود کریں نا، مسلمان ممالک خود کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اندھا فتنہ ہے۔ فرمایا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہلک اہل الشام فلا خیر فی امتی، جب اہل شام ہلاک ہو جائیں تو میری امت میں کوئی بھلائی نہ ہوگی۔ اہل شام کی ہلاکت اور بربادی کی بات، آج اہل شام کی ہلاکت اور بربادی ہمارے سامنے ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل شام اللہ تعالیٰ کا کوڑا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے
اپنے بندوں میں جسے چاہے سزا دیتا ہے، اور اس کے منافقین پر حرام ہے کہ ان کے مومنین پر غالب آ جائیں، اور انہیں موت نہیں اور مگر فکر اور غم میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہ ہر فتنہ معمولی ہوگا، مگر جب شام میں ہوگا تو فتنہ سیاہ اندھیرا بن جائے گا۔ مڈل ایسٹ سے متعلق ساری احادیث کا ذخیرہ 90% وہی ہے فتنوں کے باب میں، پھر بھی مسلمان نہ جاگیں۔ فرمایا کعب نے کہ شام کا فتنہ اتنا اہم نہیں ہوگا جب تک شام سے ظاہر نہ ہو، وہاں تو اندھا فتنہ ہوگا۔ فتنوں کو سنگین نہ سمجھو جب تک وہ شام کی طرف سے نہ آئیں، شام کا فتنہ سنگین ہوگا۔ پھر اگلی حدیث میں بات سمجھ رہے ہیں کہ غربی فتنہ اندھا ہوگا، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، حتی تأتی من قبل الشام وہی العمیہ۔ پھر فرمایا قال الغربیہ ہی العمیہ، عمیہ اما سے ہے، اندھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ شام والوں کو برا نہ کہو، ان میں ابدال ہیں۔ باقی زمین سیدنا کعب سے روایت ہے کہ 40 سال قبل شام سے تباہ ہو جائے گی، شام اس کے بعد تباہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بصرہ اور مصر زمین کے 2 پر ہیں، جب یہ 2 تباہ ہو جائیں اس وقت آفت آ جائے گی۔ یہ بصرہ اور مصر زمین کے 2 پر ہیں، جب یہ تباہ ہوں گے تو آفت آئے گی۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دنیا کی مثال پرندے کی طرح ہے، بصرہ اور مصر یہ اس کے 2 پر ہیں، جب یہ خراب ہو جائے تو آفت آئے گی۔ پھر اسی طرح حضرت کعب کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ زمین کا سر شام ہے، رأس الارض الشام، رأس الارض الشام، زمین کا سر یہ شام ہے، وجناحہا مصر و عراق، اس کے 2 پر ہیں، ایک مصر ہے ایک عراق ہے، ٹھیک ہے، وزنباء الحجاز، اور اس کی دم حجاز مقدس ہے، وعلی الذناباء یصلح انباز، اور دم کے بل بوتے پر باز اڑتا ہے۔ تو اس کی اڑان جو ہے زمین کی کس کے بل بوتے پہ ہے؟ حجاز مقدس، یعنی وہ دم ہے، اس کے بل بوتے پہ اڑتا ہے۔ اب پر خراب ہو جائیں تو اڑان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پر کون سے ہیں؟ مصر اور عراق، ٹھیک ہے، اور اس کا سر شام ہے۔ اب سر جو ہے اس پہ کیوں تشبیہ دی گئی کہ سر ہمیشہ کاٹا جاتا ہے، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام میں خرابی ہو تو امت کی خیر نہیں۔ پھر قبلہ درست کرنا، تو اس وقت صہیونیوں نے امت کا سر جسے رأس الارض کہا گیا ہے، زمین کا سر، شام کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شام کا زمین کا سر زخمی ہے، لہو لہان ہے، کیونکہ فلسطین شام کا حصہ ہے، غزہ ملیہ میٹ، اب بات سمجھ رہے ہیں، لیبنان شام کا حصہ ہے، وہ بھی کھنڈرات کا ڈھیر، شام خود اس میں آفتیں ہیں، گلف کنٹریز میں اس وقت آتے ہیں، تو شام جو ہے یہ زمین کا سر ہے، اور سر کو کچلنے کی صہیونی کوشش کر رہے ہیں۔ میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اس وقت زمین کا سر جو ہے وہ زخمی۔ بصرہ اور عراق کی بات کی، اس کو پہلے ہی فارغ کر چکے ہیں، پر بھی چھلنی ہے، بات رہ گئی دم کی، زمین کی دم، بعض دم پہ اڑان بڑھتا ہے، وہ حجاز مقدس ہے، دم کی فکر کرو جس پہ بعض جو ہے وہ اڑان بھرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اڑان بھرے اس کو زخمی کریں، تم مسلمان اپنی صفیں سیدھی کر لو، چونکہ پر دونوں تو وہ بھی زخمی ہیں، یہ حالت ہو چکی ہے زمین کی۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر فرمایا شام میں جو فتنہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں جو ایک طرف سے تھمے گا دوسری طرف سے پھوٹ پڑے گا، ایک طرف سے رک جائے گا دوسری طرف سے پھر پھوٹے گا، پھر ختم نہ ہوگا، یہاں تک کہ آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا تمہارا امیر فلاں ہے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق امیر المومنین فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 1000 امتیں پیدا کی ہیں۔ کتنی؟ 1000 امتیں، نیشنز، 600 سمندر میں ہیں اور 400 خشکی میں۔ ان سب میں سے ٹڈی ختم ہوگی، جب ٹڈی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو موتی تیزی سے گر جاتے ہیں۔ یہ مثال امت کے لیے، ہار کا دھاگا اس طرح ٹوٹنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر حضرت کعب نے فرمایا کہ جب فلسطین کا فتنہ اٹھے گا تو وہ بار بار شام میں لوٹے گا، فلسطین کا فتنہ شام میں لوٹے گا، اور جیسے پانی مشکیزے میں لوٹتا ہے پھر اپنے وقت پر دور ہوگا، یہاں تک کہ تم بہت کم ہوگے اور نادم ہوگے۔
مسلمانوں ہوش کرو، یہ آپ کے سامنے میں حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر ابن عون کی روایت ہے، ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف فرما ہوئے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس شام یا خراسان کی کوئی خبر ہے؟ تو حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن شوذب رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن سیرین نے کہا کہ کوئی علا بن زیاد کی بیٹیوں کو شام سے نکال کر لا سکتا ہے، اس لیے ہم یہ بات کیا کرتے تھے کہ شام میں فتنہ ہوگا، فتنے کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ تو آج فتنوں کا دور ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ جو ہڑبڑاہٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اب تو سائیکیٹرسٹ نے 12-13 کتابیں لکھی، میں نے غور سے دیکھی پہلے اس کے الیکٹڈ ہونے سے پہلے، کہ اس کو پینک اٹیکس آتے ہیں اور یہ پوری دنیا کے امن کے لیے نیتنیاہو اور یہ خطرہ ہے، مینٹلی ڈس آرڈر ہے۔ تو ایسا شخص جو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ گالیاں دے اور پوری مسلمان قوم کو، کبھی اٹالین پرائم منسٹر کو، کبھی فرینچ کو، کبھی محمد بن سلمان ولی عہد کو، اور اب ایرانی قوم کو سٹون ایجز میں لے جانے کی بات کرے، تو ایرانی اصل میں انہوں نے امریکہ کو سٹون ایجز میں لے گئے۔ ابھی جو ان کا C-130 ہیلی کاپٹر وہاں پہ ڈسٹرائے ہوا ہے، اب ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ شاید کوئی بوٹس اینڈ گراؤنڈ کی کوشش کر رہے تھے، فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کے، تو اپنے ایک ہی جہاز میں واپس چلے گئے، چونکہ آئے لمبی قطار لے کے آئے تھے تو لاشیں تو وہیں پڑی ہیں، تو پھر ایک جہاز میں واپس کیوں گئے؟ اس کا مطلب ہے پیچھے لاشیں پڑی ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جنگ میں جو پاکستان کا رول ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ڈپلومیٹک افیئرز میں، ہماری ملٹری لیڈرشپ دن رات ان تک محنت کر کے وہ کوشش کر رہی ہے، دونوں اطراف میں میسج پہنچایا گیا ہے، فیزیبل فارمولہ اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ عربوں کے بارے میں، یہ پیٹرو ڈالر کی ڈومیننس انہوں نے شروع کی۔ شریف مکہ کو جب دیا تو یہ امریکہ 1970s میں جا کے عربوں کی جھولی میں بیٹھا کہ چونکہ ہم گولڈ ریزروائے کم ہیں، ڈالر زیادہ چھاپتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ جس سے بھی تیل کا سودا کریں تو اسے کہیں ڈالر میں پے کریں۔ یہ اس وقت سے پیٹرو ڈالر کی ڈومیننس، باریک واردات عربوں نے ڈلوائی، اس وقت سے آج تک پیٹرو ڈالر کہ جو بھی ڈالر میں تیل خریدتا ہے ڈالر میں، تو امریکہ جو اپنے گولڈ کے ریزروائر کے علاوہ ڈالر کے عوض، پیٹرول کے عوض اپنی کرنسی جو ہے وہ زیادہ چھاپتا ہے۔ یہ بہت بڑی واردات ہے، ورنہ آج امریکہ دنیا کا کنگلا ترین ملک ہے، مقروض ترین ملک ہے۔ عرب جو ہے وہ ڈالر میں تیل بیچنا چھوڑ دیں، پہلی بات جو آپ کو بڑی امپورٹنٹ بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز، یہ جو امریکہ چاہتا ہے نا کھل جائے، چونکہ اب اسے پتہ ہے، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آبنائے مندب جو ہے وہ یمن کے ریڈ سی کی طرف، چونکہ حوثیز جو ہیں ان کا الائنمنٹ ہے ایرانینز کے ساتھ، یمنیوں کی، تو اگر وہ بلاک ہو گیا تو افریقہ کو، یورپ کو تیل کی سپلائی بند ہو جائے گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں۔ تو دونوں طرف سے یورپ بھی پھنس چکا ہے، ادھر امریکہ اور اسرائیل بھی پھنس چکے ہیں، نیتنیاہو نے بے وقوفی کر کے انہیں پھنسا دیا ہے۔ اب ایرانی فارم میں ہیں، چونکہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، اپنی شرائط پہ ہی بات منوائیں گے، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی وکٹری ہوگی، نہ صرف ایران کی بلکہ عالم اسلام کی۔ تو اس میں ایک خدشہ ہے، کہیں وہ ٹیوزڈے کی ڈیڈ لائن سے پہلے ایران کو ایٹامک ویپنز ان کی انسٹالیشن پہ نہ مار دے، چونکہ بیمارستان انہوں نے تباہ کر دیے۔ بیمارستان کیا ہے؟ جہاں پہ مریضوں کا علاج ہوتا ہے، یہ فارسی میں کہتے ہیں، داروخانہ، دواخانہ، وہ بھی مستشفیٰ جتنے بھی ہیں، کچھ یونیورسٹیز ڈسٹرائے کی ہیں، حرج کا پل ڈسٹرائے کیا ہے۔ تو وہ انفراسٹرکچر کہہ رہے تھے کہ ہم رجیم چینج کرنے آئے، اب امریکہ میں رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ نکلیں۔ برنی سینڈرز کو دیکھیں، باقیوں کو، ان کا یہ دماغی مریض ہے۔ تو امریکہ کے اپنے اندر سے آوازیں، نومبر میں دیکھیں امپیچمنٹ ہوتی ہے نہیں، آئے تھے ایرانی رجیم چینج کرنے مگر ان کے اپنے گلے پڑ گئی وہ۔ اور دوسری طرف وہ آئے تھے کہ ایرانی لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے، یس ایران نکلا ہے سڑکوں پہ، لیکن وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ تنے تنہا کھڑے ہیں، تو گیم الٹ پڑ گئی۔ واللہ خیر الماکرین بالکل فٹ بیٹھتا ہے، اللہ از دا بیسٹ پلانر، ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے تدبیر کی، خفیہ چال چلی، اللہ کی بھی چال ہے، اور اللہ از دا بیسٹ پلانر، اچھی سب سے بیسٹ پلاننگ ایگزیکیوشن اللہ کا ہے۔ تو بوٹس اینڈ گراؤنڈ کی کوشش کرنے والے C-130 اپنے ہیلی کاپٹرز سارا کچھ تباہ کروا بیٹھے، پوری دنیا کو ایک جنگ و جدل کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ اس میں اگر سینٹی پریویل نہ ہوئی تو میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ کہیں نیتنیاہو کے کہنے پہ وہ ایٹمی ہتھیار یا اس طرح کی کوئی اوچھی حرکت نہ کر بیٹھے، چونکہ اس وقت جو مینٹل کیفیت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ بہرحال پاکستان نے ہمیشہ پیسفل ارینجمنٹس کی بات کی ہے، نیگوسیشنز کی، ڈائیلاگ کی پوری دنیا کے لیے۔
تو اور پوری دنیا کے امن کا ہب جو ہے نیگوشیشنز کا پاکستان اسلام آباد بن رہا ہے، اسلام آباد فارمولہ اس وقت گردش کر رہا ہے، تو ہمارے حصے میں امن کی آشا آئی ہے، امن کی صدا آئی ہے، امن کا ایک پیغام لے کے ہم آئیں، جس سے ہندوستان کو بھی بہت زیادہ پیٹ میں تکلیف ہے، وہ فالس فلیگ کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں انڈین کمیونٹیز کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کے لیے انڈین سابق کپتان اظہر الدین بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہندوستان بکھلاہٹ کا شکار ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک اڑان کو دیکھتے ہوئے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، کل ٹیوزڈے کا دن از ویری امپورٹنٹ، وہ خیر سگالی سے گزر جائے، اللہ کرے کہ دنیا میں امن ہو، اور ایرانین کا جو ڈیمیج ہوا ہے، جو شرائط ہیں ان کی مانی جائیں، تاکہ خطے میں ایک ریوائول ہو، ایک سسٹینیبل پیس پروسیس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باشی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔